ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਫੱਕਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੇ ਇੰਤਹਾਈ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੈਂਦਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਲੇਟ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਾਜਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਤੇ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਰਾਇਆ, ਸਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ, ਸਰਾਜਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਮੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਲਿਟਾ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੱਡ, ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕੋਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਆ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਐਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਖਾਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਭੜੋਲਿਆ ਭਰਿਆ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਭੜੋਲੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬੁੱਝਾ ਅੱਗੋਂ ਅਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ 2-4 ਚੂਹੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਅਨਾਜ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਗਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉੱਧਰੋਂ 2 ਨੇ ਕਨਾਲੀਆਂ ਕੌਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਚ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਾੜਨੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੌਲੀਆਂ ਛੋਲੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੀਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਉਜਾੜੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਬਾ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਫਿਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਜਾੜਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾੜਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ। ਜੇ ਅੱਬਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਬਹ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਸਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਪ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਪਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲਮ ਦੇ 2 ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਹਾਲਤ ਦਾ 101 ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਹਾਲਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਵਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਲਮਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਵਾਜ਼ੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਜਜ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੁਤਹਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਸਈਦ ਬਣਿਆ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਫਿਰ ਸਈਦ ਬਣਿਆ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਮਦਰਸੇ ਦੀ। ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਗੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੁਈਨ ਦਾ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਪਾਈਆਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਤਖ਼ਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੋਦ ਹੀ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਰਾਤੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ,
وہ چیزاں منو ماں دے پیٹ دیاں بھی یاد نے، بچپن دیاں بھی یاد نے، انتہائی اس وقت دیاں بھی یاد نے کہ جس وقت دے وچ انسان کو شعور دی اکھ نہیں کھلی ہوندی، بچپن ہوندا ہے، ذہانت متانت فطانت آئی نہیں ہوندی، اس وقت بھی میرے ہوش قائم سن اور میری یادداشت جڑی ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے بہت ساری چیزاں یاد۔ میں اپنے باپ نو جس حالت تکیا، میں وہ وقت کچھ اور سی، میرے والد صاحب بھی حکا پیندے سن، میری ماں بھی پیندی سی، میرے خاندان دا ہر فرد جڑا سی نا وہ حکے پائے دے بیٹھے دے چار بہ گئے، مر گیا تاں بھی حکا وچ، کوئی شادی تاں بھی حکا وچ، کوئی میٹنگ ہوئی ہے تاں بھی حکا وچ، کوئی مہمان آیا تو سب تو پہلے پانی نہیں رکھنا ہونا، وہ کاتا ادا کر کے وہ گڑگڑی درمیان چ میں کلا پتر سا، مینوں بھی وہ کاتا ادا کر کے میں وہ سلائی سیویاں کی سلائی میں انج کرتا تھا، مجھے وہ بدبو بڑی بری لگتی سی، اگے میں بڑا تنگ پیندا تھا انہاں گلاں تو۔ وہ میں والد صاحب نو بڑی کوشش کی کہ بعد آ جان، امی نو بھی بڑی کوشش کی، پرانے بندے سن پرانے زمانے دے بڈھے، ہوں میں کی انہوں نے کس طرح کما، لیکن منوں کچھ نفرت سی اس چیز تو بڑی سخت۔ میں واقعہ سنان لگا تمہیں بڑا مزہ آئے گا اس گل کا۔ ایک وقت ہو گیا میں بڑا ہو گیا، لیکن میں مجبوراً توہن کرہن یہ کام سارے کرتا رہا، وقت ہو گیا جی اس قسم کا۔ یہ گلاں میں تاں واسطے کرنا کہ شاید عوامی گلاں کرن دیا نا، حتیٰ کہ کوئی قرآن حدیث کی گل نہیں کرنا کہندا، لیکن میں سمجھنا کہ قرآن حدیث جسے گل ہوگی اتنے انہیں بندے نہیں ہون گے، جتھے کوئی گانا والا کوئی مراسی بیٹھا ہوئے گا بندے بہت زیادہ ہون گے، جتھے تسی دنیا دیاں گلاں کرو گے سر لوگ لان گے، جتھے تسی دین دی گل کرو گے ہاں جی اتنے بندے میں نیندر آنی شروع ہو جانی۔ السلام علیکم، آپ کے مزاج اچھے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین۔ وقت ہو گیا بڑا ہو گیا میں، ہاں جی، تو ایوب خان کا دور سی، نواں ایوب خان ہے، میں گل تھوڑے 60 سال پہلے کی کرنے لیا، ہاں جی۔ وہ مجھے کسی بندے نے کہا، میں کہا یار مجھے شوق بڑے رستا تو میں انہیں سیٹاں تو ایک گھر دے ماحول تو بڑا تنگ تھا، وہ میں باہر چلا گیا، انگلینڈ چلا گیا، کوئی وقت ہو گزریا، وہ وقت ہو گزریا تو میں اتنے آ کے ایک چیز محسوس کی تھی، حتیٰ کہ اتنے شراب بھی جائز سی، سگار بھی جائز سن، ہر چیز جائز سی، مگر ایک چیز میں محسوس کی تھی کہ یہ ماحول تھوڑا جہا میری ذات نال ٹیلی کرتا ہے، میں شاید اتنے رہ سکنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مدرس، معلم، مصنف، منصف اور حکیم، حکمت، یہ بڑے خوبصورت پیشے ہیں، یہ سربراہ پیشے ہیں، یہ وہ پیشے ہیں جن سے انسانیت کو فروغ ملتا ہے، ہاں جی۔ آپ راہ دکھاتے ہیں لوگوں کو، اور یہ چیزیں بڑی مقدم ہیں اور بڑی اچھی چیزیں ہیں، اللہ آپ کے منصب کو اور زیادہ عزت عطا فرمائے، آپ بہت اچھے ہیں۔ تو بھائی انڈیا تو بھائی انڈیا ہے، انڈیا کیا ہے میں نہیں سمجھتا، انڈیا ہو، پاکستان ہو، تاجکستان ہو، افغانستان ہو، یہ جتنی بھی ستان ہیں یہ اللہ پاک کے گلستان ہیں، کیا جی کیا ہے، جن کے آگے تان رکھتا ہے جی، تو وہ سارے گلستان ہیں اللہ پاک کے، اب ہم لوگ ان گلستانوں کے اندر رہتے ہیں۔ اب گلستان کے اندر تو پھول اگانے چاہیے، لیکن ہم لوگ کچھ اور بھی کاشت کر رہے تھے جو گلستانوں میں کاشت نہیں کرنا چاہیے۔ لینگویج بھی ساری ایک ہے، لینگویج کا تعلق، لسانیات کا تعلق انسانیات سے ہے، کہ جب انسان نے چلنا سیکھا، بڑھنا سیکھا، اٹھنا سیکھا، پہننا سیکھا، زندہ رہنا سیکھا، کھانا سیکھا، پکانا سیکھا، تو پھر اس نے بات کرنے کے لیے بھی پھر کچھ سلسلہ تو اختیار کرنا تھا نا، بسم اللہ۔ تو آپ جس بھاشا میں بات کریں گے وہ بھاشا انسانوں کی ہے، ٹھیک ہے، ساری لینگویجز ایک ہیں، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں نا،
بھاشا اپنی، مذہب اپنا، عقیدہ اپنا، لباس اپنا، لیکن بیس تو ایک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے رنگ مختلف ہیں، کسی گلستان میں ایک رنگ کا پھول نہیں ہوتا، کہیں کالے دیکھے ہوں گے آپ، کہیں گلابی دیکھے ہوں گے، کہیں سفید، کہیں یہ کہیں وہ، گلستان ایک رنگ کا پھول پیدا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے گلستان کے یہ سارے پھول ہیں۔ آپ کی تحریریں تو الحمدللہ دیکھنے کا موقع ملتا رہا اور کتابیں بھی آپ کی دیکھی، آج بھی اعزاز حاصل ہوا آپ سے ملنے کا۔ محبت آپ کی میرے لیے عزت کا مقام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، وہ جو ساتھ بیٹھے ہیں، وہ جو کھڑے ہیں، یہ دروازے پہ کھڑے ہیں یا یہاں پہ جو بیٹھے ہیں میرے یہ سارے میرے بزرگ ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، بہت عزت مجھے دیتے ہیں، اور میں بھی ان کی بڑی قدر کرتا ہوں۔ اچھے لوگ ہیں، اور میں سب سے بڑی میری خوشی کی بات یہ ہے، سب سے بڑی یہ کہ یہ یہاں پہ اہتمام کرتے ہیں لنگر کا، اور میں اس کو بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ لنگر ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور پیٹ جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، کیا جی، پیٹ جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، سر جوڑ کے بھی بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا رزق جو ہے اس کو آپ کھاتے ہیں۔ کچھ آپ کی تربیت کا بھی اثر ہے نا جی، کہ یہ لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے جو کام شروع کیا وہ اس کو یہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں بڑی جو فقیر درویش اور بڑے غریب خاندان سے تعلق ہے میرا، میں عرض کروں آپ سے۔ اب چونکہ میں اس شہر میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے مرشد حضرت علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے، تو اس شہر کی جو خوشبو ہے، اس شہر میں جو علمیت ہے، جو اس کی مٹی ہے، وہ بڑی زرخیز ہے اس معاملے۔ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ہندوستان پاکستان نہیں بنا تھا، بہت پہلے کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے، کہیں 42 کی، اندازہ کرنے کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا۔ تو میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور میں اس زمانے میں علامہ صاحب کے اس وقت کے موجودہ کلام کا حافظ تھا۔ میں نے آپ کی وہ سرنوشت پڑھی ہے جس میں آپ نے وہ سارا واقعہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، میں ان کی فارسی کی غزلیں، فارسی کی نظمیں، اردو کا کلام اور ترنم سے، اور میرے سامعین میں اس وقت کے بڑے بڑے عمائدین، بڑے بڑے قائدین، بڑے بڑے مصنف اور بڑے بڑے سیاسی، یعنی قائد اعظم جیسے لوگ، سر مسعود صاحب جیسے لوگ، مولانا ظفر علی خان جیسے لوگ، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے لوگ، شورش کاشمیری جیسے بڑے بڑے عمائدین لوگ، پنڈت جواہر لال نہرو، میں کبھی بھول بھی جاتا ہوں، بات ذہن سے نکل جاتی، بڑے بڑے لوگ موجود تھے، اور مجھے ان سب کے اعزاز میں، ان کے قدموں میں بیٹھ کے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے علامہ صاحب کا کلام سنانے کا شرف حاصل ہوا، اور میری آواز بڑی اچھی تھی، بڑا میں مترنم ریز تھا، ہاں جی، کاف شین بڑا درست نکالتا تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ بچہ ہے کہ گراموفون ہے، یہ کس طریقے سے بات کرتا ہے، اس کا جو لفظ بٹھانے کا جو انداز ہے، بات کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ کہاں سے سیکھا اس نے، ہیں جی۔ وہی جو میرے مرشد نے کہا کہ کہاں سے سیکھی تو نے بات، ہیں جی، درویشی ہے جی۔ تو وہ میں اب میں کیا کروں، اس شہر کا پتا پتا، ذرہ ذرہ ہی بڑا زرخیز، بڑے بڑے خوبصورت انسان پیدا فرما۔ پھر آپ نے اقبال کی محبت میں ہی محل لاہور میں سکونت اختیار کر لی، انہوں نے بھی سیالکوٹ چھوڑا اور میں نے یقیناً ایسا ہی ہوا، یقیناً ایسا ہی ہوا، اور میں نے اپنی زندگی کی پہلی ملازمت جو لاہور میں کی تھی، وہ زمیندار اخبار میں کی تھی، مولانا ظفر علی خان، مولانا اختر علی خان، وہاں پہ، وہاں مولانا میں یہ سارے بزرگ تھے۔ تو دین آئی واز، میں بالکل بسم اللہ، جگہ دیں بھائی آنے والوں کو، وعلیکم السلام۔ تو میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا، اور وہ اتنی بڑی شخصیت کہاں پیدا کرے گا کوئی زمانہ،
سالک صاحب ہوا کرتے تھے، ہندوستان میں سے ریاست اخبار نکلا کرتا تھا دہلی سے، دیوان مفتون ہوا کرتے تھے. کیا پرانے لوگ اس زمانے کے اندر جو میرے وقت میں تھے، پرانے گانے والیاں، پرانے لکھنے والے شاعر، پرانے حریت پسند، پرانے مجاہد، کیسے کیسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کی میں نے آنکھیں دیکھی، جن کے میں نے پاؤں دابے. ایسے ہی بیٹھا جیسے میں ان بزرگوں کے بعد بیٹھا ہوں. ہاں جی. پھر اشفاق صاحب آ گئے، شہاب الدین صاحب آ گئے، ابن انشاء آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے. اپنا یہ جتنے بزرگ تھے اولیاء کرام بڑے بڑے، تو مجھے موقع ملا ان کے پاس بیٹھنے کا، اٹھنے کا. اللہ کا احسان شکر ہے کہ میں ان کے نقش پاس پر تو نہیں چل سکا، لیکن یہ ہوا کہ چلیے خاک پا تو ہوا، ان کے پاؤں کی خاک تو بنا. یہ بھی بڑے اعزاز کی بات ہے. 47 کنٹریز کے اندر میرے لنگر چلتے ہیں جی، اور میں کرنے والا ہوں. ہاں جی. اور یہاں کا لنگر میں بڑا خوش ہوں. اس میں اپنا خلیل صاحب کی، وہ جو خان صاحب بیٹھے ہوئے ان کی، اور یہ سارے بھائیوں کی بڑی اپنا سلسلے ہیں ان کے، اور یہ ان کی محنتیں ہیں اور مساعی ہے ان کی، تو یہ بناتے ہیں وہ کھلاتے ہیں. تو اس کو اللہ کا احسان اعزاز کے میرا یہ اس کو پہلی اینٹ لگانے کا مجھے اللہ پاک نے موقع دیا. ہاں جی. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. یہ باقاعدہ مجھے اپنا ریکارڈ بھیجتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھیجتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں. لیکن کچھ اس میں تھوڑی سی خامیاں کجیاں بھی ہیں، وہ ہونی چاہیے جی، ہونی چاہیے. آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے. بس ایسا ہے کہ میں یہ ایمانداری سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں آپ سے، خدا کی قسم خدا کی کہا کے کہتا ہوں کہ جس شخص نے کمانا سیکھ لیا اور کھلانا سیکھ لیا اور کھانا سیکھ لیا، وہ ولی اللہ ہے. آپ یقین فرمائیں، اگر آپ برا نہ محسوس کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ میں شاید اپنے منہ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو اپنے منہ سے نہیں کہنی چاہیے، لیکن میں کہنے پہ مجبور ہوں. مجھے ایک شخص نے کہا جی آپ باتیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا مجھے باتیں آتی ہیں تو میں کرتا ہوں. کیا جی؟ ناچ آئے گا تو میں محفل لوٹوں گا نا، تجھے ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہے جی، تو بات تو نہیں ہوگی. میں نے کہا جی آپ بھی کیجئے. جس شخص نے پانی زیادہ پیا ہو، طبیعت گرمی والی ہو، تو اس کو اگر پسینہ آئے تو آپ کہیں جی آپ کو پسینہ بڑا آتا ہے. بھائی میں پانی زیادہ پیتا ہوں، مجھے پسینہ آتا ہے. میں باتیں زیادہ کرتا ہوں، میرے پاس باتوں کے خزانے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان خزانوں کو لٹاؤں کہ شاید کسی کو کوئی اشرفی بن کے کوئی بات میری لگ جائے. جب میں کتابیں لکھتا ہوں، اتنی موٹی موٹی کتابیں جو دنیا کی قیمتی ترین کتابیں ہیں، اب میرے جیسا ایک آدمی جس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، تو وہ انٹرنیشنل سطح پہ ایز اے رائٹر جو ہے وہ مطلب ہے کہ مشہور ہے. میری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، میری کتابوں کے اوپر PhD کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگریز دی جاتی ہیں، MPhil کی ڈگری جاتی ہیں، میری کتابوں پہ کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو کیا یہ اعجاز نہیں ہے اس مرشد پاک کا کہ جن کے قدموں کو میں نے چوما یا جن کے قدموں میں بیٹھا. ایک سوال تھا ذہن میں کہ ارشاد. کاجل کوٹھا کے پیچھے کیا تھا ذہن میں کہ اس کا نام جو ہے یہ ہائے میں صدقے جاؤں. جو یہ اس نام کے اوپر جو ہے نا جی وہ میں صدقے جاؤں. میرے بچے جتنے ہیں، میں پیر نہیں ہوں، کسی کو بیعت نہیں کرتا. میں خود 4 سلسلوں میں بیعت ہوں، لیکن میں کسی کو بیعت آگے نہیں کرتا، کیونکہ میں عامل نہیں ہوں. میں ایک درویش آدمی ہوں، مجھ سے لاکھ کوتاہیاں سرزد ہو جاتی ہیں، اور بے شمار مجھ سے لغزشیں ہیں میرے اندر، اور بے شمار چیزیں ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑا بننے کا حق نہیں ہے. ایک روحانی شخصیت نہیں میں بن سکتا. میں نے اس لیے اپنے نام کے ساتھ کبھی کوئی لاحقہ نہیں لگا رکھا، نہ آگے نہ پیچھے. بابا محمد یحییٰ خان جی. اب نہ اہل طریقت ہے، نہ اہل شریعت ہے، نہ فلانا ہے، نہ آفتاب
پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگاتے ہیں، اتنا لمبا نام شروع ہوتا ہے بزرگ ہیں، یعنی اس صفحے سے شروع ہوتا ہے تو آگے ختم ہوتا ہے، درمیان میں ان کا نام پھنسا ہوتا ہے، ادھر بھی القاب ہوتے ہیں آگے بھی القاب ہوتے ہیں۔ پتہ لگتا ہے کہ رسالتیں اور طریقتیں اور شریعتیں ساری انہی پہ اتری ہیں، اور وہ ہر جگہ روز ہی میں جب دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں نہیں ایسے۔ ایک زمانے میں لوگ آہ کر لکھا کرتے تھے، آہ کر، الف ہے کاف رے، آہ کر نام آگر لکھا۔ اچھا میرے آقا نے بھی یہی لکھا ہے جی، ہے جی، محمد رسول اللہ۔ انہوں نے اپنے ساتھ کچھ نہیں لکھا، جہاں بھی ان کا کوئی لیٹر گیا، جہاں ان کا کوئی تبلیغ کا پیپر گیا، خطوطوں کے جواب دیے، ایلچیوں نے ان کے مراسلات پیش کیے، تو آگے یہ لکھا ہے جی محمد رسول اللہ۔ انہوں نے کوئی چیز ساتھ نہیں لکھی، محمد اللہ کا خادم، اللہ کا رسول، اور اللہ کا بھیجا ہوا فرستادہ، بات ختم ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی جی جو 6 رانے کھا لیتا ہے، اتنا پلاؤ کھا لیتا ہے، اور 32 دانتوں کی جگہ 2 دانتوں سے لقمہ اندر، 32 دانت اس لیے پیدا کیے گئے کہ ان سے 32 بار لقمے کو چبایا جائے، تو ہاتھ میں روٹی پکڑنی کہ جیسے یہ بھاگ جائے گی، یا یہ ساتھ والا کہیں اس روٹی کو مجھ سے نہ لے لے، یہ روٹی اچھی ہے، پکی ہوئی ہے، گھی زیادہ لگا ہوا، ہاں جی، تو نہ پکے، ہاں جی، اور پہلا حملہ ہی بوٹی پہ کرنا ہے جی۔ اب بتائیے جب 2 آدمی کھا رہے ہیں اور ایک آدمی کی نظر یہی ہے کہ وہ نہ کھا جائے، کہیں یہ بوٹی اس کے ہتھے نہ چڑھ جائے، وہ گھسیٹ کے اپنی سرحد میں کر لیتا ہے، یار کہ تو کنا کا بکھا میں۔ وہ کہتے ہیں جو کھایا وہ ضائع، کیا جی، جو کھایا وہ ضائع، اور جو کھلایا وہ کام آیا۔ جو کھایا وہ ضائع، جو کھلایا وہ کام آیا، ہاں جی۔ تو یہ چیزیں جس شخص نے کمانا سیکھ لیا اور جس شخص نے پکانا اور سکھانا سیکھ لیا، مجھے 70 برس گزر گئے میں اپنے ہاتھ سے لنگر پکاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے بچوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ بچوں، امیر ہونا ہے دنیا میں، دولت مند ہونا ہے، دولت مند دولت سے نہیں ہوتا آدمی، دولت مند دولت سے نہیں ہوتا، دولت مندی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دولت مندی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے نیچے 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہو، آپ کے پاس گھر جو ہے اتنے کنالوں میں ہو، فارم ہاؤس آپ کا اتنا بڑا ہے، کارخانے آپ کے اتنے، لباس فاخرہ ہے آپ کے پاس، گھڑی رولیکس کی آپ نے باندھی ہوئی، یہ دولت نہیں ہے۔ دولت کسی اور چیز کا نام ہے۔ دولت وہ چیز کا نام ہے جی، کس چیز کا نام ہے کہ آپ خادم کتنے ہیں، آپ کھلاتے کتنا ہے، آپ پہناتا کتنا ہے، آپ برداشت کتنا کرتے ہیں، آپ دوسرے کو عزت کتنی دیتے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر کرسی پہ بیٹھنے والوں کا انجام آپ نے دیکھنا ہے تو پاکستان کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیجئے کہ کرسیوں پہ بیٹھنے والے، بڑے بڑے فارم ہاؤسوں میں رہنے والے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے اعزازات کے مالک، بڑے بڑے القابات کے مالک، اور بڑے بڑے دوستانوں کے مالک، ان کو بکھیر کے رکھ دیا جس طرح بلی نہیں کھیڑ دی روح دے نال تے پرانی رضائی دے نال، اس طریقے سے تنبے اڑا کے رکھ دیا۔ بھائی اللہ نے آپ کو عزت دی، دولت دی، شہرت دی، صورت دی، تو بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ باندراں دے وچ جا کے تو نواں کام شروع کر دیو، تو جیڑی ہے وہی گئی۔
حیران اور پریشان میں ہوتا ہوں کہ سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، جناب عمر نے بھی فرمائی، جناب عثمان نے بھی فرمائی، بڑے بڑے صحابہ نے بھی سیاست کی، لیکن جو سیاست آپ کو دور کر دے عزت سے، وقار سے، اللہ سے، وہ اور جھوٹ کا آپ کو پلندہ بنا دے، وہ کوئی سیاست تھوڑی ہے، وہ تو ایک تماشا ہے، باندران کا تماشا۔ میں نے پاکستان اپنے ہاتھ سے بنایا، بڑے بڑے سیاستدان میں نے دیکھے، مگر میں نے کسی کی اتنی حالت نہیں دیکھی خراب جتنی ہمارے پاکستانی سیاستدانوں کی حالت۔ ان کی بیویاں بیٹیاں، ان کے گھروں کے حالات باہر آ گئے، ٹیلی ویژن کے اوپر اسٹوریاں بننی شروع ہو گئی۔ خدا کے لیے اپنی بیٹیوں بہوؤں کو تو بچاؤ۔ کون سا پیشہ ہے کہ جس میں بیٹیوں بہوؤں کو بھی ننگا کر دیا جاتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر؟ یہ باتیں تھیں۔ میں اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ حج عمرے کرنے کا اتفاق ہوا، مجھے ان کے ساتھ ایک ہوٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا، ان کے ساتھ بات کرنے کا اتفاق ہوا، اور ان کے بڑوں کے ساتھ دوستی کا بھی اعزاز بھی مجھے حاصل رہا۔ میرے سامنے یہ لوگ پروان چڑھے بڑے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ تو سب مزدور لوگ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ درخواست آج کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہاں پہ ان کی دعوت کے اوپر کہ آپ اپنی حلال کمائی، یہ سگریٹ نوشی، یہ وہ چیزیں جو گندی چیزیں ہیں جو آپ کی اولاد کا بیڑا غرق کرتی ہیں، ان سے خود بھی پرہیز فرمائیں خدا را، اور اپنی اولاد کو بھی ان سے دور کریں۔ یہ نسواریں کھانے والے لوگ، یہ سگریٹ، یہ حقے اور شیشے پینے والے لوگ، ان کی نمازوں کا اور ان کی خیراتوں کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، کچھ حصہ نہیں۔ مجھے ایک شخص نے کہا جی میرے گھر میں نحوست بڑی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی کماتے بھی ہیں، 4 بندے اس گھر میں کمانے والے ہیں، برکت نہیں۔ باپ بیٹے کی عزت نہیں کرتا، اور بیٹا تو باپ کو لکھتا ہی کسی کھاتے میں نہیں۔ میں نے کہا بھائی اس میں اچھا قصور کس کا ہے؟ میں نے کہا مجھے کسی دن وہ بہت کہتا تھا کہ میرے گھر میں آپ آئیں، راستہ ہے میرے گھر کا آپ کے گھر کے درمیان میں، رک لیں کسی چائے۔ میں نے کہا مجھے یار آج چائے پلا دو اپنے گھر میں۔ وہ لے گیا مجھے۔ اب جو ہی میں نے پہلے اسٹیپ پہ باہر قدم رکھا تو میری ہر چیز میرے سامنے آ گئی۔ اب بجائے اسے شرمندہ کرنے کے، میں نے اسے کہا کہ ایسا کرو ایک بوتل لو کھلے منہ والی، آدھا پانی سے بھر دو جس کا منہ کھلا ہو، جیسے گلاب والے پھول وول رکھنے والی باٹل ہوتی۔ میں نے کہا اس میں آدھا پانی بھرو نلکے کا، اس میں ثابت ایک چھوٹا سا پیاز بغیر چھیلے ہوئے ڈال دو جو اس کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ ایک ادرک لو، تھوم کی ایک پوری گانٹھ لو، ان کو بھی ڈال دو، چند شاخیں اس میں پودینے کی ڈال دو، 3 لال مرچیں ڈال دو سبز۔ کہتا یہ میرے کو تڑکا لگانے لگے ہو، دال پکانی ہے تو ہانڈی پکائی دی، بوتل سے نہیں پکائی۔ میں نے کہا یار یہ بھی کر لیں جی جو میں کہنا کر کے، میں نے کہا گھر کے کسی کونے میں رکھ دو اوپر کر کے، جیسے پھولوں نہیں سجا کے رکھتے۔ میں نے کہا لوگ ویسے دیکھیں گے پوچھیں گے تم اس میں ایک پلاسٹک کا، یا تم ایسا کرو کہ نیم کی ایک ٹانی لے کے، نیم کی ٹانی لے کے تو وہ بھی اس کے اندر ڈال دو، نہیں تو پلاسٹک کی کوئی شاخ ڈال دو، لگے کہ پھول رکھا ہوا رکھ دیا۔ اب کہتا ہے جی یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کوئی، کہتا ہے یہ ٹونے شونے میں نہیں کدی کیتے تھے۔ میں نے کہا ٹونا کی بات ہی نہیں کری، کوئی ٹونا کیا، کوئی پیاز ٹونا، وہ ٹونا تو یہ ہے کہ میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ جو خلاف توقع ہو، خلاف شریعت ہو، تو کیا یہ سامان آپ کے گھر میں نہیں پڑا؟ کہتا ہے جی کچن سے پیا تھا۔ میں کہا پر پانی نہیں پیا تھا؟ کہتا جی وہ نلکے سے کافی ہے۔ تو میں کہا میں اگر تینوں کہاں کہ بوتل جو پا کے رکھ لیا اتوں کٹ کے پیاز ایسے رکھ دے، یہ ٹونے والی کہڑی گل ہے؟ یہی تو حکمت ہے۔ جب میں نے نکلنے لگا تو میں نے کہا یہ کام ضرور آج شام کو کر لینا، کل مجھے بتانا۔ 1-2 روز کے بعد وہ مجھے ملا تو مجھے کہتا ہے جی
ਮੈਨੂੰ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਖਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਖਾਬ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਸਲਾਮ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਕਮੀਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆਈ ਤੂੰ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ 'ਚ ਉਹ ਤਲਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੈਂ, ਇਹ ਉੱਠ ਪੈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ, ਕਬੂਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੀ ਬਟੋਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੰਦਾ ਸੀ ਹੈਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਂ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾਮਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਨਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ 2-4 ਬੋਤਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ ਇੰਝ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੋਤਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੀਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਦਿਖਾ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਅਲਮਾਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਣਾ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਹੈਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪਤਾ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸਹੀ ਪਾਣਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪਾਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਸੈਂਖੀਆ ਖਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾ। ਜੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹਦਾ ਜਿਸ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਹੂਸਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਸਵਾਰ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਨੁਸ਼ਾਦਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। کیا کہتے کیا بات میں نے سنی، مجھے ایک بزرگوں نے بتایا کہ جو شخص اسموکنگ کرتا ہے، حقہ پیتا ہے، شیشہ پیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر درود بھیجے تو وہ کبوتر کی طرح مسجد خضرا سے باہر ہی پھڑپھڑاتا ہے، تب اس کی اجازت سے نہیں ملتی اندر جانے کی۔ اور اس کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مت پڑھے وہ شخص درود، مت جائے وہ مسجد کے اندر جس نے کچا پیاز اور جس نے یہ نشے آور کوئی چیز کھائی ہو۔ میری روح کانپ جاتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے۔ میں کہتا ہوں یار یہ علتیں ہمارے بزرگ کیوں نہیں ختم کرتے نسواروں کی؟ اس سے بہتر ہے کہ وہ زہر پھانک لے تاکہ چھٹی ہوئے سیاپا مکے بچوں۔ روز رکھ کے جناب کی ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਭ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੀਭ ਦੇਖਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਗਦੂਦਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦਾ ਬਣੇ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। اس نے وہ کام چھوڑ دیا۔ میں نے اس کو سخت دو چار حدیثاں سنائیاں گرم گرم، تو انہوں جلے سمجھ آئی کہ کہندا ہے جی کہ میرے گھر دے وچ ہن تے بیوی میری عزت کردی ہے، نوکریاں نہیں کام تے سب وقت تے آندی ہے، پتر صحیح کام تے جاندا ہوئے، میری گل نہیں سمجھ۔ اس سگریٹ نسواراں تے حقے تے شیشے پین، نسوار دا بھی ایہو ہی عالم ہے، بڑی مکروہ چیزاں نے، دین دے وچ انہوں نے ناپسندیدہ نظر نہ دیکھا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحت کے لیے بھی یہ چیزیں اچھی نہیں، معاشرے کو تعفن دیتی ہیں یہ چیزیں۔ کہ کہیں اگر کوئی سگریٹ پینا رہے تو ان تکلیف ہوگی، باہر چلا جائے گا۔ سگریٹ حقہ تو یہ چیزاں پینا رہے تو بندیاں چار سے بہ ہی نہیں سکتے۔ پھر ماشاء اللہ پھر جنہیں خوبصورت انہوں دے ہونٹ ہوندے نے، سرخ سرخ صحت مند ہونٹ، دند کنے شاندار ہوندے نے، ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਚਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ، ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੋਮਨ ਦੀ ਚਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے جنہیں دین نے منع فرمایا، ان چیزوں کو نہیں ہونا چاہیے۔ پاکیزہ اشعار آپ لیں اپنی زندگی میں پیدا فرمائیں، اور چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے۔ حقہ، سگریٹ، تمباکو، نسوار کھانا لے لے، چہرے کی رونق گئی، ختم ہو گئی۔ اکھاں دی چمک گئی، متھے دی درخشانی گئی، افکار دی اور گفتگو دی گل افشانی گئی، شادی ختم ہو گئی۔ تو یہ چیزیں بری لگتی ہیں آج کل لوگوں کو، اے بابا جی تھی کہڑا کام کرنے لے دو، یہ کرنے لے دو، تو مجھے مت بلاؤ، مجھے جب بلاؤ گے تو میں سے وہی ساڑ کرنے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ اور لیکن اللہ کا احسان یہ ہے کہ جب میں کہیں کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے 2-4 ایسے مجاہد مل جاتے ہیں کہ جو مطلب ہے کہ میری گل نہیں سن، یہ میرے کول بیٹھے دے نے، یہ بہت سگریٹ پیتے تھے، میں ہاتھ جوڑے، میں کہ کہڑا کام کر دو، بچہ تھوڑا جوان ہے، وہ کہتے جی بچہ میرا دوسری مشین پیندا ہے۔ اچھا ابا سگریٹ پیندا ہے، بچہ دوسری مشین پیندا ہے، تو کہتے جی سارے گھر برکت کوئی نہیں، تعلیم کوئی نہیں، کوئی صحت نہیں۔ میں نے کہا یہ کیا سوچا۔ پھر یہ خطاب لگاتے تھے، کرتے تھے، مچھاں کالیاں، وال چٹے، دسو اندازو، میں کہا یہ بگڑا بہت بننے کی ضرورت ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سفید وال دیے تو آپ سفید ہی رکھیں۔ دیکھیں بزرگ بیٹھے ہیں، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہ یہ بندہ ایکٹر بن کے بہ جائے، ہاں جی، مچھاں کالیاں تے کچھ وال چٹے، تے ہر جتھے بھی شیشہ ہوئے گا پہلے اپنی مچھاں دیکھے گا تو وال تو نہیں چٹا نکل آیا۔ کنفیوژن ہوتا ہے نا، آئی مین احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے کہ میں انج نہ ہوا۔ جوانی اس چیز کا نام نہیں کہ آپ کے بال سفید ہوں، کالے ہوں، جوانی سفید بالوں سے نہیں ہوتی، کیا درخشاں سا چہرہ۔ ان لوگوں کی عزت کرو، قدر کرو، کیا کہ اور اپنے گھر کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ تو میری باتیں بری لگی ہوں تو مجھے معاف کر دیں آپ۔